हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका का एक और अहम दौरा, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों से भी अहम खिताब। फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका की क्या अहमियत है, भारत इस दौरे से क्यों खाइफ है, इस अहम दौरे की तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के मुकदमात से रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी। लाहौर के 2 मुकदमात में बरी हो गए डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा, सनम जावेद और आलिया हमजा को सजाएं। इस पर भी बात करेंगे आज के शो में। इसके अलावा वक्फा सवालात के दौरान अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। 1 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में 1485 अरब इकट्ठे होने का इंकशाफ। अरकान के अहम सवालों के वुज़रा ने क्या जवाब दिए। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह पीटीआई अरकान से नाराज क्यों हो गए। कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई की तफसीलात हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में रऊफ क्लासरा की ज़बानी। और चीनी की किल्लत कैसे हुई, कीमतों में क्यों इजाफा हुआ। कंपटीशन कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी। शुगर इंडस्ट्री ने कार्रवाई रुकवाने के लिए किन अदालतों से स्टे ऑर्डर लिया। चीनी की एक्सपोर्ट के लिए किस तरह गलत आदाद शुमार पेश किए गए। चेयरमैन कंपटीशन कमीशन की चीनी स्कैंडल से मुतल्लिक वजीर खजाना को ब्रीफिंग। अहम तफसीलात कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में शामिल करें। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ वाशिंगटन डीसी से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। जी अनवर साहब, क्या खबरें हैं डीसी में? 2 माह में दूसरा दौरा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का है, वहीं पर मौजूद हैं, उनकी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं सियासी और अस्करी क़यादत से। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल मुलाकातें हुई हैं। बेसिकली तो वो आए थे टैंपा फ्लोरिडा और वहाँ उन्होंने जो वहाँ चेंज ऑफ कमांड है, यानी जनरल कुरिला जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, वो हो गए, अब उनकी जगह नए जनरल आ गए। जनरल कुरिला से आपको याद, उनको हमने अभी पाकिस्तान में बुला के तमगा भी दिया था, और क्योंकि उन्होंने ये जो पाकिस्तान और अमेरिका में ताल्लुकात की जो बहाली है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और उसकी जगह जो नए चीफ आए उनसे भी मुलाकात हुई, जो चेयरमैन जो चीफ यानी अमरीकी अफवाज के सरबराह जो हैं उनसे भी मुलाकात हुई। और उसके अलावा ये 2 शहरों में गए हैं और उनकी वहाँ अमरीकी सियासी क़यादत है उनसे भी मुलाकात हुई है। सियासी क़यादत में किससे हुई इसका नाम नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हुई है, ये कहा जा रहा है, ये कंफर्म किया गया है कि यहाँ सियासी क़यादत से भी बातचीत हुई है। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनसे भी जो है वो बातचीत की, उनसे भी खिताब किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। बिल्कुल, टैंपा में उन्होंने 130 प्रोमिनेंट पाकिस्तानी थे, ज़्यादातर तो वहीं फ्लोरिडा के इर्द थे, लेकिन दूसरे इलाकों से भी, हमारे यहाँ से वर्जीनिया से भी कुछ लोग गए थे, कुछ कैलिफोर्निया से भी आए थे, दूसरे टेक्सास से भी आए थे। इसमें जो अहम इम्पोर्टेंट बात ये है, आने वाले मेहमानों की लिस्ट में जो MQM के बाबर गौरी हैं उनको पहली दफ़ा बुलाया गया था आर्मी चीफ फंक्शन में, और वो शरीक भी हुए और उनकी कोई बातचीत भी हुई उनसे आर्मी चीफ से। इसी फंक्शन में ये जो आप कह रहे हैं, जो जी इसी में बाबर शरीक हुए। अच्छा, सही है, ठीक है। और कोई कहा जा रहा है कि काफी सख्त लबो लहजा जो है वो इस्तेमाल किया गया, ऐसी भी कोई खबरें हैं? देखें, इसमें एक बात जिसमें मुझे, जो इंडियन मीडिया है उस पर हमारे यहाँ भी यही मीडिया करता है, उस पर इतराज ये होता है मुझे इस तरह की रिपोर्टिंग पे कि वो मेंशन हमारे यहाँ भी नहीं किया। अब वो ये है कि हमें मेंशन करना चाहिए था सारे मीडिया को, इंडियन मीडिया को भी, कि वहाँ कोई जर्नलिस्ट इन्वाइटेड नहीं था। उनका प्रवीण स्वामी साहब ने खबर दी, वो वहाँ मौजूद नहीं थे। उन्होंने जो वहाँ पार्टिसिपेंट से उनसे बात करके ये खबर बनाई, ठीक है। अब उसमें मैं जानता हूँ कि ज़ाहिर अक्सरियत उनकी थी जो हुकूमत के हामी है, लेकिन मैं कम अज़ कम ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो 4-5 ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो हुकूमत के हामी नहीं है, मुखालिफ हैं, लेकिन प्रोमिनेंट हैं पाकिस्तान बिजनेस में या मेडिकल प्रोफेशन में या IT में। क्योंकि इसकी जो क्राइटेरियन था बुलाने का, वो ये था कि जो प्रोमिनेंट पाकिस्तानी है उनको बुलाया जाए, तो वो गए थे। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल जैसी, उसमें अगर आप
کسی پرو سے بات کریں گے تو وہ ایک بیان دے گا, جو اینٹائی ہے وہ اور بیان دے گا, جو نیوٹرل ہے وہ اور بیان دے گا. تو پروین سوامی صاحب کو بھی, ہمیں بھی, سب کو یہ کوالیفائر ساتھ لگانا چاہیے تھا کہ یہ ہماری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے, یہ ہم نے جو کچھ لوگوں سے سنا ہے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں جو باتیں کی گئی, جس طرح میں نے سنا, وہ ذرا مختلف ہے. کہ انہوں نے براہ راست نیوکلیئر جنگ کی تو کوئی بات نہیں کی, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر انڈس دریائے سندھ کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ہمارے پاس جتنے بھی وسائل ہیں, سارے آپشنز ہیں, ہم استعمال کریں گے اس کو روکنے کے لیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انڈیا نے ڈیم بنا لیا تو ہم 10 میزائل مار کے اس ڈیم کو توڑ دیں گے, اور ہمارے پاس میزائلوں کی کمی نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ انڈیا کے جو سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں, اب اگر آپ انڈین جرنلسٹ ہیں تو آپ کو ظاہر آپ یہی کہیں گے کہ انہوں نے انڈین نیوکلیئر انسٹالیشنز کی بات کی. اگر پاکستانی ہیں تو آپ بس سینسٹیو پہ رک جائیں گے. وہ ان کے سینسٹیو جو انسٹالیشن ہیں وہ ایسٹرن انڈیا میں ہیں, تو ہم ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا جو ایک شائننگ مرسیڈیز کی طرح, اور پاکستان ایک ڈمپ ٹرک ہے جس میں کانکریٹ بھرا ہوا ہے, تو اگر مرسیڈیز اس سے آگے ٹکرائے گی تو خود تباہ ہو جائے گی. اس طرح کی کافی باتیں کی, لیکن براہ راست نیوکلیئر وار کی دھمکی کوئی نہیں دی. اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے, یا بتانے والے نے ان کو اس طرح بتایا. اب اس میں اگر پروین سوامی صاحب ایک کوالیفیکیشن دے دیتے کہ ہاں یہ خبریں مجھے سیکنڈ ہینڈ ملی ہیں, اور بتانے والے کا اپنا باعث بھی شامل ہو سکتا ہے, تو پھر وہ اتنا بڑا ہنگامہ نہیں کھڑا ہوتا. لیکن وہ تو اس طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں جیسے وہاں وہ موجود تھے, بیٹھے تھے وہاں. ٹھیک. اچھا سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ڈیفینیٹلی آپ ایک انتہائی ہائیلی ریسپانسیبل ایک جرنلسٹ ہیں, ڈان کے لیے اتنے بڑے عرصے سے کار رہے ہیں. خود آپ کی ایک میسیو ایک رپورٹر کے طور پر ٹریننگ ہے سر, اس لیے آپ نے سارے فیکٹس وغیرہ چیک آپ نے کیے ہیں. آپ کی میرا خیال مختلف لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہوگی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت بڑا ایک ہنگامہ مچا ہے انڈیا میں بھی اور دنیا کے کچھ اور حصوں میں بھی, کہ شاید جنرل صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم ڈوبے, وہ کہتے ہیں ہم ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے, کہ اگر ہم ڈوبے تو پھر اس کے بعد آدھی دنیا کو ہم بھی لے ڈوبیں گے. اس طرح کی کوئی بات جنرل صاحب نے وہاں پر نہیں کی. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں ہمارے وجود کو خطرہ ہو تو ہم اپنے سارے آپشن یوز کریں گے. اچھا, مطلب انہوں نے اسپیسیفک پاکستان کی پرانی پوزیشن ہے. جی جی, انہوں نے مطلب اسپیسیفک انڈیا کا نہیں کہا کہ اگر ہم خطرے میں ہوئے تو پھر نہیں, انڈیا پہ ساری بات انڈیا پہ ہو رہی تھی, لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نیوکلیئر وار کر دیں گے اور نیوکلیئر کا لفظ استعمال کیا. مطلب انڈیا میں جتنا اس وقت ہنگامہ مچا ہوا ہے محض سنی بات پہ ہے, یا انٹرپریٹیشن انہوں نے اپنی مرضی کی کر لی ہے. بالکل, اگر پروین سوامی صاحب بھی بات واضح کرتے تھے تو اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا. کہ جو کچھ ان کی انفارمیشن ہے یہ سیکنڈ ہینڈ ہے, فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. نہ وہاں وہ موجود تھے, نہ کوئی انڈین جرنلسٹ تھا, نہ کوئی اور جرنلسٹ تھا. اچھا, ویسے وہ بڑا انتہائی ریزنیبل اور بڑا نو نان سینس ٹائپ انالیسس کرتے ہیں, ویری فیئر, ویری آبجیکٹیو. سم ٹائم ان کو میں بھی سنتا رہتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں سارے. ادروائز انڈیا میں اس وقت بڑا مشکل ہو گیا ہے کوئی سینر ویسز ہوں جو اس طرح کی گفتگو کریں. میرا سوامی صاحب اس طریقے سے وہ یقینی طور پر وہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ شاید وہ بات, نو ڈاؤٹ سر. اچھا سر, اس پہ ابھی آپ نے بات کی بابر غوری صاحب کی. میں بھی کل جب مجھے پتا چلا کہ بابر غوری صاحب وہاں پر موجود تھے, اٹ کریٹڈ اے بٹ اسٹیر ایز ویل, یا تھوڑے سرپرائزنگ ایلیمنٹ, کہ بابر غوری صاحب جن حالات میں پاکستان سے گئے تھے وہ تو بہت بڑے کیسز تھے, ان پہ کوئی ایشوز تھے, مسئلے تھے. اب اچانک ان کو وہاں پہ فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دینا. ان کے حوالے سے جو بات کی گئی روف کلاسا صاحب وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پروین سوامی صاحب کی اسٹوری میں بھی میرے خیال اس کا ذکر ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے نا کہ چرچل کا یہ کہنا ہے کہ جنگ جو ہے it's too serious a business to be left to the journals alone. تو میں کہتا ہوں کہ politics is too serious a business to be left to the politicians alone. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بات آپ سے کہی گئی, تو کہنے لگے, انہوں نے کہا دیکھیں مجھ سے یہ سب کچھ مت پوچھیں, میرا جو موقف ہے وہی ہے جو آئی ایس پی آر کا موقف ہے. یہ آپ نے کس سے پوچھا؟ کمال کی بات کر دی. آپ نے کس سے بات پوچھی سوری کہ یہ والی بات کہ بابر غوری سے. اوکے اوکے, اچھا غوری صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا تو وہی موقف ہے جو آئی ایس پی آر کا موقف ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. نہیں, انہوں نے یہ کس تناظر میں کہا کہ میرا وہی موقف ہے جو آئی ایس پی آر؟ یہ سیاسی اس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں باقی سیاسی ان سے کوئی وہ ہو رہی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے, اور آپ نے ان سے سوال کیا گیا کہ کیا سیاستدانوں میں سیاست کو
مطلب سیاسی حکومت بحال ہوگی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں سیاست کو صرف سیاستدانوں پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اس پر انہوں نے کہا نہیں جناب میرا تو وہی موقف ہے جو ایس پی آر کا، جو ایس پی آر نے کہا. اچھا سر، بہرحال اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ بابر غوری صاحب کا وہاں پہ موجود ہونا اور آپ کے ساتھ بھی بات چیت جیسے ہوئی. بابر غوری صاحب نے اور کیا بتایا وہاں پہ، کیونکہ گفتگو تو سنی انہیں 2 گھنٹے. وہ بھی یہی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں نیوکلیئر کا نام نہیں لیا، نیوکلیئر وار کی دھمکی نہیں دی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان پہ اگر پاکستان کے پانی روکا گیا، اگر پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوا تو ہم اپنے سارے آپشن یوز کریں گے. یہ انہوں نے ضرور بات کی ہے. اچھا، یہاں پہ بہت سارا معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مسلسل انڈیا کے حوالے سے ان کے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں. آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین لابیز کا ہم نے سنا. تو ابھی لیٹسٹ کیا ہے وہاں پہ، کیا بز ورڈ ہے کہ کوئی چانسز پیچ اپ ہونے کے، یا آپ لگتا ہے کہ مزید یہ بات بڑھتی جائے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے اب؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب بھی یہاں انڈیا کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے. اب بھی واشنگٹن کی کوشش یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ سمجھوتا ہو جائے، البتہ ہماری شرائط پہ ہو. تو دونوں زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات سارے اگر آپ بات کریں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل سے بھی، کیونکہ دیکھیں پریسز وغیرہ میں جو بات کہتے ہیں، اس کے علاوہ جو تھنک ٹینکس والے ہیں ان سے بھی بات کریں تو سارے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ پیچ اپ نہیں ہوگا، پیچ اپ ہو جائے گا، لیکن اس میں 2-3 باتوں پہ ناراضگی ہے. مثلاً ایک وہ کہتے ہیں کہ جو صدر ٹرمپ اس بات پہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ انہوں نے انڈیا پاکستان کے بیچ نیوکلیئر وار رکوائی، اور ان کو اس کا کریڈٹ مل رہا تھا ساری دنیا سے نیوکلیئر وار رکوانے کا، لیکن انڈیا کے رویے کی وجہ سے نہیں ملا. تو وہی چاہتے ہیں کہ انڈیا اپنے رویے کو تبدیل کرے اور اس بات کو مانے کہ صدر ٹرمپ نے نیوکلیئر وار رکوائی ہے. اور تو وہ ظاہر انڈیا نہیں مان رہا ہے، ایک تو یہ ہے. لیکن پھر ٹریڈ پہ وہ ایک فیوریبل چاہتے ہیں، سمجھوتا ہو، انڈیا اپنی مارکیٹ کھولے، انڈیا سے جو تفاوت ہے، جو فرق ہے تجارت میں وہ ختم ہو. اس پہ سخت مذاکرات ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ پہ مذاکرات پہنچیں گے، کیونکہ انڈیا بھی افورڈ نہیں کر سکتا امریکہ کو چھوڑنا، اور امریکہ بالکل نہیں چاہتا ایسے خطے میں جہاں چائنا موجود ہو وہاں انڈیا جیسے بڑے ملک کے تعلقات خراب کرنا. مگر سر دست دونوں جو ہے ایک شیڈو باکسنگ ہو رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ کنسیشن. اچھا، یہ بتائیے گا کہ وہ کہتے ہیں نا انگلش کی ٹرم ہوتی ہے ہو ول بلنک فرسٹ، تو کون یہ پہلے آنکھ یہاں جھپکے گا؟ مودی صاحب جھپکیں گے یا ٹرمپ صاحب جھپکیں گے؟ سر ٹرمپ صاحب آنکھ جھپکنے والے آدمی نہیں ہیں، مودی بھی نہیں ہے. مودی صاحب بھی نہیں ہے، 56 انچ کی چھاتی ہے ان کے سر. وہ کہتے ہیں میری 56 انچ کی چھاتی ہے، وہ تو مودی صاحب بھی نہیں ہے سر. تو پھر تو پیچ اپ نہ ہوا جو وہاں بتا رہے ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے گا. سر 56 انچ کی چھاتی ہے یا چھاتا ہے وہی جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو میرا خیال ہے دونوں ایڈمنسٹریشن میں سینئر ایلیمنٹس ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ورک آؤٹ کر لیں گے. نہیں، آپ کو لگتا ہے دونوں سائڈز پہ ہیں جتنی ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں وار آف ورڈز دیکھی ہے؟ مارکو روبیو مجھے لگتے ہیں کہ وہ اس پورے تنازع میں ہی ہیز ایمرجڈ ایز مطلب سینر ویسز کمپوز، جیسے ایک فارن سیکرٹری ہیں، وائس پریزیڈنٹ جو خاموش ہیں وہ ہیں، جی وینس بھی ہیں، یہ سے ہمدردیاں ان کی وہ کریں گے. انڈین سائڈ پہ کون چلے؟ ہم نے 2 بندے تو ڈھونڈ لیے ہیں یو ایس ایڈمنسٹریشن میں. انڈیا میں کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی آپ کا خیال ہے 1-2 جو مودی صاحب کو کہیں کہ صاحب گھوڑے چھاؤں پہ بیٹھے ہوئے آپ بہتر جانتے ہیں. اور سب سے بڑا رول ادا کریں گے میرا خیال ہے امریکن بزنس مین، کیونکہ ان کا بہت $138 بلین کی سالانہ تجارت ہے، ان کا بہت نقصان ہوگا تو وہ بھی کریں گے. نہیں ہو سکتا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان اس نقصان کو پورا کریں. ٹیکسٹائل ہماری بھی وہاں پہ پہلے $6-7 ارب کی ہے، ہو سکتا ہے ڈبل ہو جائے گی ہمارا بھی. تو کوالٹی وائز ہماری بھی چیزیں پروڈکشن، لیکن پھر بھی ڈبل ہو جائے گی نا. 14 اس سے زیادہ تو ہماری گنجائش نہیں ہے نا. وہاں یہاں تو بات ہو رہی ہے $138 بلین کی. اچھا یہ بتائیے گا انور صاحب، ٹرمپ کے ایمبیشنز تو ہمیں نظر آ ہی رہے ہیں نوبیل پیس پرائز کے. ابھی انہوں نے انڈیا پاکستان کے حوالے سے بھی وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. پھر آذربائیجان ارمینیا کا بھی جو انہوں نے پیچ اپ کرایا، ساتھ بٹھا کے انہوں نے فوراً نامینیٹ بھی کر دیا ان کو. اب وہ رشیا کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پیوٹن کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ وہ وزٹ کریں گے، ان دونوں کو ساتھ بٹھائیں گے، اور پھر اس میں انڈیا جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرے گا، جو خود بھی جو ہے وہ رشیا کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، رشیا سے انڈیا اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، ٹریڈیشنل تعلقات ہیں. ایران سے تیل خریدتا، رشیا سے تیل خریدتا. ٹریڈیشنل تعلقات کے علاوہ انڈیا کا منافع بہت ہے، اس کو ریفائن کر کے بیچتا سے اچھے خاصے پیسے بناتا ہے.
وہ کیوں بند کرے؟ تو میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ جھکے گا، تھوڑا سا امریکہ جھکے گا اس معاملے میں بھی. تو انہوں کو کہیں نہ کہیں بیچ میں میٹنگ پوائنٹ پہ آنا پڑے گا. 100% بات کسی کی نہیں مانی جائے گی. ٹھیک جی بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، واشنگٹن ڈی سی سے اپڈیٹ کر رہے تھے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ کا اہم دورہ رہا، ان کی کس کس سے ملاقاتیں ہوئی، کیا کیا باتیں ڈسکس ہوئی، اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. کچھ اور خبریں بھی شامل کریں گے بریک کے بعد. 9 مئی کے مقدمات میں سزاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، کس کو سزا ملی، کس کو ریلیف ملا، اس حوالے سے بات کریں گے آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج بڑا اہم اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، اور کلاسر صاحب جو ہے وہاں پہ موجود تھے، کویسچن آور سیشن میں وہاں پہ تھے، پھر اس کے بعد پاور کمیٹی میٹنگ میں بھی آپ موجود تھے. کافی سنا ہے اجلاس میں ہنگامہ آرائی ہوئی اور نعرے بازیاں ہوئی، ہوا کیا آخر وہاں پہ؟ آج بڑا اٹ واز ڈے آف ایونٹس اور مجھے جلدی اٹھنا پڑ گیا. پہلے ہمارے دوست مرتضی سلونگی صاحب، ان کی بک لانچنگ تھی آج یہاں پر، بڑی مطلب وار دیٹ چینج ایوری تھنگ. تو وہاں پہ گئے، ان کو سنا، اسپیکرز کو سنا. 11 بجے وہ ہونی تھی، اور پھر وہاں سے کوئی 1:30 بجے وہ ختم ہوئی تو 2 بجے وہاں پہ جانا. پاور کمیٹی کا اجلاس تھا، وہاں پہ اویس لغاری صاحب، اور پھر وہ آئے. اویس لغاری صاحب کی یہ بڑی اچھی کوالٹی ہے کہ ایز اے منسٹر آف انرجی یا وابڈا وغیرہ جو ہے وہ وہاں پر آتے ہیں اور پورے ان کے سینیٹرز یا قومی اسمبلی کے ارکان کے ساتھ بحث مباحثہ بڑے کول انداز میں، مطلب ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس ایشو کی، اس سیکٹر کی. آپ اعتراض کر سکتے ہیں، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن وہ آتے فلی پریپیئرڈ ہیں، اور کہیں پہ ان کی فمبلنگ بھی نظر نہیں آتی کہ اپنے سبجیکٹ کا ان کو نہیں پتا. آگے سے 8-10 سینیٹر تیار ہو کے بیٹھے ہوتے جنہوں نے ان کے ساتھ اپنے سین گڑانے ہوتے ہیں. تو بڑا اچھا ایک میچ رہتا ہے. اور اس میں محسن عزیز صاحب جو ہیں خود وہ بہت اچھے خاصے وہ ہیں، مطلب پڑھے لکھے ہیں، اور ان کو بھی اپنے اس سبجیکٹ پہ گرپ ہے. پھر آج جو میچ پڑا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ میں ذرا قومی اسمبلی پہ ہوں، وہاں بھی میں نے 2 گھنٹے گزارے ہیں. وہ جیسے میں نے کہا کہ آج آئی ہیڈ اے لانگ ڈے، آج کوئی میں نے 7-8 گھنٹے جو فیلڈ میں گزارے ہیں. تو اس میں ان کا جو میچ پڑ گیا تھا، وہاں خیبر پختونخوا سے جو آئے ہوئے تھے، وہاں اسپیشل اسسٹنٹ ان کے انرجی پہ سدوزئی صاحب آئی بس سے. سدوزئی صاحب کو میں نے جو دیکھا ہے، عمومی طور پر پروونشل حکومت کے کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ہیں یا وہاں پہ کوئی آپ کے ایکسپرٹ ہیں، تو منسٹر کو اتنا کنفرنٹ نہیں کرتے، چیلنج نہیں کرتے، ڈیئر نہیں کرتے. لیکن سدوزئی صاحب کو میں داد دوں گا. 2 لوگوں کو داد دینے دیں مجھے. ایک سدوزئی صاحب کو انہوں نے پورا متھا لگایا، میچ کھیلا اویس لغاری صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے خیبر پختونخوا کا بڑا کیس لڑا. بڑے عرصے بعد میں نے کسی افسر کو دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا کے رائٹس کے لیے، چیزوں کے لیے افسر لڑا ہے. ایون ایٹ دا کاسٹ آف ہز جاب کہہ لیں کہ فیڈرل منسٹر جو یہ پاور کے ہیں ان کے ساتھ پورا میچ ڈالا ہے انہوں نے. وہ خیر ایک لمبی ڈیٹیل ہے، کیونکہ میں نے آج اس کو پارلیمنٹ کی اس میں ڈیٹیلز میں جانا ہے. سو آج کے لیے پاور والی چیزیں تھوڑی سائڈ پہ کر دیتے. اور اسی طرح کا ایکول کریڈٹ ان کو بھی دیں، منسٹر صاحب کو. اویس لغاری صاحب نے بھی ان کی باتوں کو، حالانکہ انہوں نے کئی دفعہ کنفرنٹ کیا ان کو، مینی ٹائمز چیلنج کیا ان کے فیکٹ فگر چیزوں کو، انہوں نے بھی افینس نہیں لیا کہ ایک اس کے جو آلریڈی نیپرا میں رہے یا پاور منسٹری میں رہے تو وہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں، اوپنلی کر رہے ہیں، میڈیا بیٹھا ہے، میرے فیکٹ فگر چیزوں کو وہ کر رہے ہیں، یا وہ اینگری ہو جائیں یا ٹیمپر لوز کر جائیں. نو، یہ کریڈٹ بھی اویس لغاری صاحب کو دینا پڑے گا. سو اٹ واز اے مطلب اس میں محسن یہ ہو گئے عزیز صاحب، پھر وہ سدوزئی صاحب، پھر اویس لغاری صاحب اور باقی. سو اٹ واز اے بیوٹیفل ڈیبیٹ آن پاور ایشوز ایز ویل. میں اس سے انلائٹن ہوا. اس کی ڈیبیٹ میں نہیں جاتے، کل جائیں گے، بہت ساری سٹوریز وہاں پہ بھی ہیں. انلائٹن ہو کے پھر آپ اجلاس میں گئے. اچھا، وہ 4 بجے ختم ہوا یہ والا اجلاس، یہ 2 بجے سے شروع ہو کے 1 گھنٹہ تھا. میں کہا گھر تو نہیں جا سکتے، 5 بجے پارلیمنٹ کا اجلاس ہے. سو میں کیفے میں بیٹھ گیا، اور کیفے کی بدترین کافی. اچھا، یہ اسپیکر اعجاز صادق صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، فار گاڈ سیک اپنے کیفے، پارلیمنٹ کا کیفے جو اس کو ٹھیک کریں. لوگ آتے ہیں، مطلب وزٹر آتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مہنگا ہے. پھر اتنی بدترین گندی کافی یا چائے میں نے زندگی میں نہیں پی ہوگی. یہ اعجاز صادق صاحب مہربانی فرمائیں کہ کیفے ٹھیک کریں. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کلاسر صاحب کی، چھوٹی سی ہے، گھنٹہ ایک آپ نے ویٹ کرنا ہے، بیٹھنا ہے، تھوڑا سا کچھ چیز تو بہتر، پیسے تو دینے ہیں، سب نے دینے ہیں. نو کمنگ ٹو دا پارلیمنٹ جو اتنی بڑی میں نے تمہید باندھی اس کو آنے میں. میرا یہ خیال تھا کہ آج پی ٹی آئی کا دن تھا، ہونا چاہیے تھا، اور اتنا انہوں نے مایوس کیا ہے کم از کم کہ لگتا ہے یہ لیڈر لیس ہو گئے ہیں. ایک ہوتا ہے نا ہیڈ لیس چکن ہوتا ہے، جیسے ایک لیڈر لیس پارٹی ہو جائے، لیڈر لیس ایک کراؤڈ ہو جائے، وہی کچھ ہوتا ہے جو پی ٹی آئی نے کہ مثلا آج پی ٹی آئی کے پاس بہت سارے یہ ایشوز تھے. میرا یہ خیال تھا آج یہ سانس نہیں لینے دیں گے حکومت کو. یہ آئیں گے اور پریپیئرڈ ہوں گے اور حکومت کا جینا حرام کر دیں گے.
میں حکومت سے مراد ہے جو اپوزیشن جو وہاں پہ ہوتی ہے، اور کوئی ہنگامہ کر کے نہیں کریں گے، اپنی گفتگو اور تقریروں سے کریں گے کہ آج کل ان کے پاس بہت مواد تھا جس پہ ان کو بات کرنی چاہیے. مثلا کیا کیا مواد ہے؟ آپ کے پاس سیشن شروع ہونے سے پہلے خبریں آ چکی تھیں کہ عمران خان صاحب کی وہ جداد کی نیب کا نیلامی والا نام تو تھا نا اس کا، عمران خان صاحب کا، اس میں جو نیب کی نیلامی کا لیٹر آیا یا اس کا اشتہار چھپا. بعد میں بے شک آپ وہ وضاحتیں دیتے رہے. نیب جو ہے جب اشتہار اس کی اپروول کر رہے تھے، بنی گالا کا بھی ذکر تھا، 245 پتنی کنال کا بھی ذکر تھا، ساری چیزیں تھیں وہاں پہ. لیکن خیر بعد میں نیب نے کہا جناب اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود عمران خان. لیکن انہوں نے بم شیل تو چھوڑا، انہوں نے پارٹی کو تو ڈرایا، خان صاحب کو ڈرایا. بہت سارے لوگوں نے سمجھا جو کہ ٹھیک سمجھا کہ جناب یہ تو بنی گالا والا جو گھر ہے خان صاحب کا آج بکنے والا ہے، آج بولی لگنے والی ہے. ملک ریاض صاحب کا کوئی دن پہلے ہم پراپرٹیز جو ہیں وہ بھی ہم دیکھ چکے تھے، سیل ہو چکے تھے. ان کے اپنے جنرل سیکرٹری نے ٹویٹ کر دیا تھا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ یہ نیلامی ہو رہی ہے یہاں پہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اور یہ تو لہٰذا اٹ واز اے بگ بم شیل فار ٹوڈے. اتنی بڑی خبر تھی. اب آپ کو یہ ٹاپک بھی رکھنا چاہیے تھا آج قومی اسمبلی میں کہ آپ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، نمبر 1. دوسرا کیا تھا کہ آج وہاں پہ سزائیں ہوئی ہیں دوبارہ. شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے ہیں، اس میں اعجاز چودھری صاحب کو ہو گئے، یاسمین راشد کو، باقی لوگوں کو بھی کچھ بری بھی ہوئے ہیں. یہ وہ 2 بڑے ٹاپک تھے جو آغا رفیع اللہ نے آج ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جو پیپلز پارٹی کے. کوسچن آور ہوا. اچھا اب اسد کیسر صاحب کھڑے ہو گئے کوسچن آور میں کہ میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنی، میں بھی وہ اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن پوائنٹ آف آرڈر کا یہ ٹائم نہیں تھا. آپ کو بعض دفعہ تھوڑا سکون کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے کہ آج ہم ایک لمبا کھیل کھیلیں گے اور لمبا حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. حکومت کو آرام سے کام، جلدی نہیں کرنی، یہ جلدی والا کام ہے نہیں. وہ کہتے ہیں جلدی کا کام آپ کے شیطان کا ہوتا ہے. اور ایک اور بھی انگلش کا محاورہ گڈ تھنگز ہیپن ٹو دوز ہو ویٹ. ویٹ تو ہے نہیں نا، مائی وے ہائی وے. تو پی ٹی آئی کو یہ لگ گیا نا جو چسکا، جو کرنے ابھی ہی کر دیں. اب اسد کیسر صاحب خود سپیکر رہے ہیں. ایاز صادق صاحب نے ان کو کہا کہ سر جب یہ کوسچن آور ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ پوائنٹ آف آرڈر نہیں لیتے ہوتے، آپ تو خود سپیکر رہے ہیں، آپ کسی کو نہیں دیتے تھے، دینا بھی نہیں چاہیے. انہوں نے نہیں میں نے بھی بات کرنی ہے. اب سپیکر بھی اگر فالو کرنے کو تیار نہیں ہے، حکومت سمجھ رہی تھی کہ اگر ہم نے ان کو اس وقت مائک دے دیا تو پھر کوسچن آور تو کیا. ان کا خیال تھا کہ گھنٹہ ایک ان کو انگیج کریں، اس کے بعد ہم ان کو آئیں گے اور ڈیبیٹ ہوگی جو بھی یہ بات کرنا چاہتے. میرے ذہن میں یہی تھا کہ عمران خان صاحب پہ، نیب پہ اور ان کے گھر پہ اور پھر سزاؤں پہ بات ہوگی اور بڑا ایجنڈا ہیوی ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کوسچن آور میں رولا ڈال دیا اور انہوں نے یہ کاپیاں پھاڑنی شروع کر دی. اب کیا تھا، یہ میرے پاس سارا یہ چیزیں ہیں. اب کاپیاں کیا پھاڑیں جو مجھے افسوس ہوا ہے. اب یہ کوسچن آور ہے، یہ میں لے کر آتا ہوں اور بھی لے کر آتے ہیں، سارے جاتے ہیں. یہ کاغذ ہیں سارے، ان پہ ہمارے پیسے لگے ہوئے ہیں. اس پہ آپ کا یہ ٹیکس پیئر کا اس پہ ٹیکس لگا ہوا ہے، پیسہ لگا ہوا ہے. آپ نے کوئی احتجاج کرنے ضرور کریں. اٹھے ہیں اسپیکر آفس کے سامنے گئے اور انہوں نے ان کو پھاڑ کے انہوں نے اڑانا شروع کر دیا. اب مجھے بتائیں ان کاغذات پہ جن کو آپ کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں جو ان کو آغا رفیع اللہ صاحب نے بات کی کہ بھائی صاحب یہ گھنٹہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا ہے، آپ لوگ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کریں. یہ کوسچن آور میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ وزیروں کو، حکومت کو ان کی انیفیشنسی، ان کی کرپشن، ان کی بیڈ گورننس ایکسپوز کی جاتی ہے. اچھا پارلیمنٹیرین جو ہے نا وہ کبھی بھی کوسچن آور کو مس نہیں کرے گا اور اسپیشلی اپوزیشن کا جو ہے وہ مس نہیں کرے گا. انہوں نے بار بار اٹھ کے ان کو کہا، انہوں نے کہا آپ جو رولا ڈال رہے ہیں آپ حکومت کی فیور کر رہے ہیں. حکومت تو خوش ہوتی ہے، وزیر خوش ہوتے ہیں کہ یہ گھنٹہ جو ہے کوسچن آور کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا گھنٹہ ہے، اس وقت رولا پاپو کے تو نکل جاؤ تھی. انہوں نے رولا ڈال دیا اور انہوں نے یہاں پہ ساری چیزیں کی. اور آغا رفیع اللہ صاحب نے کہا کہ اس لیے شور مچا رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل میڈیا کی جو ٹیمیں ہیں ان کی، ان ٹیموں کو انہوں نے اپنے کلپس دینے ہیں. انہوں نے سارا دن اسی پہ بھگانا ہے، آج یہ رولا پڑ گیا، آج نعرے لاگ گئے، خان صاحب کے ہاتھ میں لاگ گئے، رہا کرو، فلاں کرو، یہ کرو. اسی وقت اچھا چلیں جی آپ کر رہے ہیں، کرتے رہے، پورا گھنٹہ کریں، گھنٹے بعد پھر آئیں تقریریں کریں. یہاں پہ انہوں نے ایک پولیٹیکل بلنڈر مارا ہے جو میں سمجھوں گا. اگر آپ نے بریک نہیں لینی تو بریک لینی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بریک لے لیں. میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں مطلب مجھے کتنے 2002 سے کور کر رہا ہوں. ہم نے بڑے بڑے یہاں اجلاس دیکھے ہیں، اسٹریٹجیز دیکھی، تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا بلنڈر مارا ہے انہوں نے اس میں ڈیورنگ اس میں کوسچن آور. اس پہ میں ذرا بات کروں گا کیا بلنڈر مارا. اور پلس شیر افضل مروت جو ہے اسٹرینجلی وہ اس احتجاج میں شریک نہیں، وہ اکیلے بیٹھے رہے تھے وہ وہاں پہ. یس، شیر افضل مروت صاحب تھے، انہوں نے کوسچن آور میں حصہ لیا، ان کے سوالات تھے، انہوں نے کھڑے ہو کے پڑھے بھی صحیح، اس شور شرابے میں انہوں نے ان کے جوابات بھی ان سے لیے. شیر افضل نے کیوں اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا؟ نہیں، بالکل نہیں کیا. احتجاج کا حصہ نہیں تھا، یہ ایکٹڈ لائک اے گڈ پارلیمنٹیرین. سو یہ ذرا واپس ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے ان کی آج والی، اتنا بڑا ان کے پاس مواد تھا، انہوں نے ضائع کیسے کیا. ذرا بریک کے بعد واپس آئیں تو آئی ول ایکسپلین سرٹن تھنگز. صحیح ہے ناظرین، ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد مزید جو ہے ڈیٹیل جانیں گے کلاسر صاحب سے کہ اجلاس میں جو ہے آخر کیا ہوا. آفٹر دس شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम कौमी असेंबली के इजलास के हवाले से, जहां पे बड़ी गर्मा गर्मी देखी गई, हंगामा आराई हुई। आपने कहा कि पीटीआई वालों ने एक ब्लंडर मारा और आपने शेर अफजल मरवत का भी जिक्र किया। मैं उनमें भी इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि उनकी क्या एक्टिविटी रही, जितनी दफा वो डिच कराए जा चुके, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे। आप मजे की बात यह है कि आपके पास वो टाइम है, आपके पास 3-4 घंटे सेशन चलते, 3-2 घंटे चलना है, आप 1 घंटा भी यूज कर लें, घंटा क्वेश्चन आवर में ग्रिल करें। और सवालात भी थे उनके, उन्होंने डाले हुए थे, मतलब अली मोहम्मद साहब के थे, शेर अफजल के थे, कुछ और लोगों के सवालात भी डाले हुए थे। खैर शोर शराबा डाला और अचानक उन्हें ख्याल आया कि शायद नारे मार मार के थक गए। उन्होंने कोरम पूरा नहीं, हुकूमत के लोगों की मतलब आप 80 या 84 लोग चाहिए होते हैं हुकूमती बेंचेस पे या ओवरऑल, तो किसी ने कहा जी कोरम ही नहीं है। उन्होंने कहा गिनवाएं, स्पीकर साहब ने कहा। तो वो जब उनको गिनवाने लगे तो ये बाहर चले गए, वॉकआउट कर गए। अच्छा, क्योंकि उनका जाना बाहर था, हाउस के अंदर होते तो फिर तो पूरे होने थे। अच्छा, सो वो वॉकआउट करके चले गए। उन्होंने गिना तो वो 100 लोग बैठे हुए थे। ओके, तो लिहाजा कोरम पूरा था। उसके बाद वापस ही नहीं है। अच्छा, जरा दाद दें जो इमरान खान साहब को रिहा करवाने आए थे, नारे मार रहे थे। यू हैव द बेस्ट ऑफ टाइम्स। अभी मतलब 30-40 मिनट की बात है, अभी आपका खत्म हो जाएगा। आपने नारे मारे, आपने हमारी कापियां फाड़ी, जो क्वेश्चन आवर थे, वहाँ पे बिल्स थे, दीगर चीजें थी, उड़ाए। और वहाँ वो जो आपका स्टाफ है वो इसका असेंबली को नीचे से चुन रहा था कागज, जो आपको नहीं करने चाहिए। ये कीमती है, इन पे पैसा लगता है भाईजान, आपकी जेब से नहीं लगता। टैक्स पे आपको भी पैसे दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, मराद दे रहे हैं, अलाउंसेस दे रहे हैं, और इसके भी दे रहे हैं। और आप फाड़ फूड़ के 15 मिनट की कार्रवाई, तनख्वाह कितनी लेंगे? 6-7 लाख रुपया लेंगे। अंदाजा करें सीरियसनेस। ये गए और वापस ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन आवर पूरा चला, आराम से चला। उसके बाद घंटा प्रोसीडिंग चली जनाब, आपके मोशंस आई, आपके कॉल अटेंशन नोटिस आए। अच्छा, मेरे जहन में था कि भी वापस आ जाएंगे, सही कि जब कोरम पूरा है तो हम वेट कर लेते हैं, चले मैं क्वेश्चन आवर पूरा हो जाएगा फिर आ जाएंगे।